बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। ये जो अमन मुज़ाकरात हैं, इनको नाकाम बनाने के लिए बहुत सी ताकतें सरगर्म हो चुकी हैं और उनकी कोशिश है कि ये मुज़ाकरात सैबोटाज हो जाएं। अब इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। एक तो आप देख रहे हैं कि इज़राइल का ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो क्या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए लेबनान पर हमलों में इजाफ़ा कर दिया और वहाँ पे सैकड़ों बेगुनाह लेबनानी जो हैं उनको शहीद कर दिया है। और दूसरी, इन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ जो साजिश है वो हमें इंटरनेशनल मीडिया में नज़र आ रही है और बहुत से जो गैर मुल्की अखबारात हैं और टीवी चैनल्स हैं वो ऐसी ख़बरें दे रहे हैं कि जिनसे ये लगता है कि शायद ये मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए जो सहूनी लॉबी है वो सरगर्म हो चुकी है और नेतन्याहू जो है वो कुछ इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को और अखबारात को बाकायदा इस्तेमाल कर रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, अब देखिए कि कल अमेरिकन मीडिया में एक ख़बर आई कि अमेरिका के जो नायब सदर हैं JD वैंस, वो इन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं आ रहे। और फिर ये इंटरनेशनल मीडिया से ये ख़बर जो है ये पाकिस्तानी मीडिया ने उठाई और स्पेकुलेशन शुरू होगी, JD वैंस साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, हालांकि ये ख़बर गलत थी। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में एक और जो मामला है उस पर भी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन चल रही है, स्पेकुलेशन चल रही है, और वो है कि जी मुज़ाकरात में ईरान के 10 नुकात क्या होंगे। अब ईरान के 10 नुकात जो हैं वो पहले से सबको पता हैं, और वो जो ईरान के 10 नुकात हैं वो आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो एक अनाउंसमेंट की थी कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे और सीज़ फायर हो गया है, तो उन्होंने उसमें उन मुज़ाकरात का एक अहम पॉइंट था कि ये जो सीज़ फायर है ये लेबनान पर भी लागू होगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में क्या कहा, मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and United States of America along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately। ये बड़ी क्लियर बात कर दी है शहबाज शरीफ साहब ने। और उसके बाद जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, उन्होंने भी एक्स पर अपना एक स्टेटमेंट जो है वो पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि लेबनान एंड एंटायर रेजिस्टेंस एक्सेस एज ईरान्स एलाइज फ्रॉम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सीज फायर, ये सीज फायर का हिस्सा है। PM शहबाज शरीफ पब्लिकली एंड क्लियरली स्ट्रेस द लेबनान इशू, देयर इज़ नो रूम फॉर डिनाइल एंड बैक ट्रैकिंग। ये बात क्यों की है उन्होंने, इसलिए कि सबसे पहले जो नेतन्याहू है उसने ये कहा जी कि ये लेबनान में सीज़ फायर नहीं होगा। ये उन्होंने कल कहा था, हमने कल के शो में भी आपको ये बताया था। उन्होंने कहा जी कि द 2 वीक्स सीज़ फायर डज़ नॉट इंक्लूड लेबनान, ये नेतन्याहू ने कहा। और उसके बाद जो अमेरिका के नायब सदर हैं JD वैंस, उन्होंने भी एक यू टर्न मारा है और सुने ज़रा वो क्या कह रहे हैं। The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. तो ये आप JD वैंस साहब की गुफ्तगू अगर सुने तो आपको साफ पता चलेगा कि नेतन्याहू ने एक हुक्म जारी किया कि ये लेबनान जो है ये इस सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है, और फिर उन्होंने यू टर्न मारा और उन्होंने कहा जी कि लेबनान जो है वो सीज़ फायर में शामिल नहीं है। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो बात की थी उन्होंने ऐसे ही बात नहीं कर दी थी और उन्होंने अमेरिकन्स को एतमाद में लेकर ये बात की थी। अब देखें, अगर ये पाकिस्तान जो है उसको एक एम्बेरस करने की कोशिश की जा रही है तो ये बड़ी काबिल मज़म्मत बात है। आज एक बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने भी एक इंडिकेशन दी है। पहले तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है एक मरूफ अमरीकी अखबार है, उसने ये कहा कि जो भी शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी
وہ امریکنز کو اعتماد میں لے کے بات کی تھی. فائنینشیل ٹائمز جو ہے اس نے آج ایک نئی بات کر دی ہے, اور فائنینشیل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران پر حملے کی دھمکیوں کے باوجود وائٹ ہاؤس نے جنگ بندی پہ زور دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے, اور ٹرمپ انتظامیہ کئی ہفتوں سے پاکستان کی منتیں کرتی رہی کہ ایران کو جنگ بندی کے لیے راضی کیا جائے. پاکستان کے طاقتور فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں بیک چینل ڈپلومیسی منگل کی رات کو رنگ لائی. یعنی کہ فائنینشیل ٹائمز یہ بتا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس پشٹ پاکستان ٹو بروکر ٹیمپرری ایران سیز فائر. یعنی کہ وائٹ ہاؤس ایک طرف پاکستان سے کہہ رہا تھا, منت کر رہا تھا کہ آپ ایران کے ساتھ سیز فائر کے لیے کچھ کریں, اور دوسری طرف ایران کو دھمکیاں دے رہا تھا. ڈبل گیم ہو رہی تھی. اور جب پاکستان نے بریک تھرو کر دیا چائنا کی مدد سے, تو اب وہ جو سیز فائر کا ایک اہم نقطہ ہے جس میں لبنان بھی شامل ہے, اس کو غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں اسرائیل کا اور جو زائنسٹ لابی کے زیر اثر امریکی اور باقی جو مغربی اخبارات ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور اس میں آپ کو ایک ڈفرینس بتاتا ہوں کیا ہے. میرے سامنے بہت سے اس وقت اخبارات اور ٹی وی چینلز کی سٹوریز پڑی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ الجزیرہ ایک بڑا ویل رسپیکٹڈ قطری ٹی وی چینل ہے, اس نے جو ایران کے 10 پوائنٹس ہمیں بتائے ہیں, وہ ان 10 پوائنٹس میں لبنان والا معاملہ انہوں نے بھی غائب کر دیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں صرف یہ ہے کہ دی withdrawal آف US combat forces فرام آل بیسز ان دا ریجن. اس میں لبنان آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک برطانوی جو جریدہ ہے دی گارڈین, وہ اپنی سٹوری میں ہمیں بتا رہا ہے ایکسپلینر واٹ از ان ایرانز 10-point سیز فائر پلان اینڈ ول دا US ایگری ٹو اٹ. اور اس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ این اینڈ ٹو اٹیکس آن ایران اینڈ اٹس الائز. یہاں پہ بھی لبنان غائب ہے, لیکن اس میں یہ شامل ہے کہ این اینڈ ٹو اٹیکس آن ایران اینڈ اٹس الائز. اس کا مطلب یہ ہے ایک بہت ہی منظم طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کو استعمال کیا گیا ہے کہ لبنان کو ایران کے 10 نکات میں سے غائب کر دیا جائے, جبکہ ایران اور پاکستان دونوں کہہ رہے ہیں کہ لبنان اس کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں ان کے آغاز سے پہلے ہی مذاکرات کے خلاف ایک سازش شروع ہو چکی ہے. لیکن پاکستان کی اور ایران کی اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ مذاکرات ناکام نہ ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات میں جو ایران کے 10 نکات ہیں ان کے اوپر امریکہ راضی ہوتا یا نہیں ہوتا, اور اس پر اب ہم اپنے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اسلام آباد امن مذاکرات پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جلیل عباس جیلانی صاحب, جو پاکستان کے سابق فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں اور بڑے ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ میں اور برطانیہ میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں. تو جلیل عباس جیلانی صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں پیس ٹاکس ہو رہی ہیں, تو ان پیس ٹاکس کے نتیجے میں یہیں پہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا یا صرف پروگریس ہوگی اور بریک تھرو کچھ عرصے کے بعد ہوگا؟ جی حامد میر صاحب, شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, تو میرے خیال کے مطابق یہ کوئی آسان نہیں ہوں گے. اس لیے آسان نہیں ہوں گے کہ کیونکہ جس قسم کی صورتحال کا تمام خطے نے سامنا کیا ہے پچھلے 40 دنوں سے, اور جس قسم کا نقصان ہوا ہے, ہزاروں جانیں جون سی ہیں وہ بھی اس میں ضائع ہوئی ہیں, اس میں انفراسٹرکچر کا بھی بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. تو اس میں ایک تو سب سے پہلے پاکستان کو بھی کافی تگ و دو کرنے کا جو ہوا, سامنا کرنا پڑا کہ دونوں جو فریقین ہیں, جو کنفلکٹنگ فریقین ہیں, ان کو ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا. تو ایک تو شکر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیاسی اور عسکری قوت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس قسم کی سچویشن میں, جبکہ دونوں سائڈز کے جو سے تھے بہت ہی زیادہ اختلافات ایک بہت ہی حد تک بڑھ چکے تھے, تو اس صورتحال میں بھی انہوں نے ایک کامیاب سفارتکاری کے ذریعے ان دونوں کو ٹیبل پہ لے کے آ رہے ہیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سی اہم چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے, میں کافی پر امید ہوں اس مذاکرات کے بارے میں. اس لیے پر امید ہوں کہ صدر ٹرمپ نے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس,
ان کو ان مذاکرات کے لیے نامزد کیا ہے. جی اب جے ڈی وینس ایک ایسے شخص ہیں, اگر آپ امریکہ کی میڈیا رپورٹس کو اگر آپ دیکھیں, وہ اس جنگ کے خلاف تھے. جو وہاں کی جو میٹنگز ہوئی ہیں, کیبنٹ میٹنگز کی جو رپورٹس آئی ہیں وہاں کے نیو یارک ٹائمز میں بھی اور باقی میڈیا میں بھی, تو اس میں انہوں نے اس کے بارے میں اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا. لیکن ان کی جو ہے یہاں پہ مذاکرات میں شرکت, یہ امریکہ کی جانب کی طرف سے ایک بہت ہی ایک سیریس نیس کا مظاہرہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات کامیاب ہوں. اور امریکہ میں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بھی بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. اس کے جو معاشی کانسیکوینسز تو ہیں ہی, لیکن اس کے جو ان کے جو انٹرنل جو سیاسی مفادات ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ایک رسک ہے اس کے لیے بھی, کہ اس کی کسی طریقے سے جنگ اگر کنٹینیو کرتی ہے. اور پھر اسٹریٹجک لیول کے اوپر بھی جس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا امریکہ کو, کہ یورپین یونینز کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے. ای یو کی جو ہے لیڈرشپ, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ نیٹو کی کنٹریز بھی جو سی ہیں وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھے. تو میرے خیال میں ان کو امریکہ کی بھی یہ حق میں ہوگا کہ وہ اس مذاکرات کی کسی طریقے سے کامیابی کو سامنے رکھیں. اور پھر اسی طریقے سے ایران بھی میرے خیال میں چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے امن ہو جائے, تاکہ وہاں پہ جو ایک معاشی جو ایک بدحالی ہے پچھلے کئی سالوں سے, اس کو بھی خاتمہ ہو جائے, اور ان کی جو مشکلات جو پیدا ہوئی ہیں پچھلے 1 سال سے جو جنگ کی صورت میں, وہ بھی ٹھیک ہو جائے. جی ڈاکٹر ملیح لودھی صاحب, آپ کو جے ڈی وینس سے کوئی امید ہے کہ وہ بہت بڑا بریک تھرو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جو ماحول ہے مذاکرات کے لیے وہ ویشیٹ ہو رہا ہے اسرائیل کی وجہ سے. جی تو پہلے تو ہمیں وہاں فوکس کرنا چاہیے, اس لیے کہ اسرائیل کا جو اٹیک ہوا ہے لیبنان پہ, جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے. اس سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کے کچھ گھنٹوں بعد انہوں نے یہ حملہ کر دیا, جس میں 200 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. جی تو اس کا کیا مقصد ہے اور اس سے کیا ہم نتیجہ نکالیں؟ اس کا مقصد تو پھر یہی ہے کہ اسرائیل سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے اسلام آباد کے مذاکرات کو. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ سارا آپ کہہ لیں اونس یا ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ پہ آتی ہے کہ وہ اسرائیل کو رین ان کریں, کنٹین کریں اور منع کریں کہ یہ اٹیکس جو جاری ہیں اس وقت ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ٹاکس اگر سکسیڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا, بیکاز یہ سب سے بڑا آبسٹیکل ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے پھر کہ ایرانین لیڈرز کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو ایشو ہے جس میں کہ پاکستانی اوفیشلز جو ہیں اس سیز فائر کے مذاکرات سے پہلے, یعنی کہ مذاکرات کے لیے جو سیز فائر کے لیے جو ٹاکس ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ, اس میں پاکستانی اوفیشل نے کافی اس پہ زور دیا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کو منع کرنا چاہیے اور کنٹین کرنا چاہیے, اور پاکستان کو ایشورنسز ملے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کو یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے تو شور کیا تھا ہمیں کہ اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پہ سامنے نہیں آئے گا. تو یہ امیڈیٹ ہمیں جو ہنڈرنس ہے, آپ کہہ لیجیے آبسٹیکل ہے, پروگریس اور بریک تھرو تو بہت بعد کی بات ہے. ابھی تو یہ ہے کہ دا ٹاکس شوڈ اسٹے آن ٹریک. یہ بہت ضروری ہے دونوں وارنگ پارٹیز کے لیے کہ ان میں اتنی کانفیڈنس ہو کہ وہ ٹاکس کے لیے آئیں اور اسرائیل دخل نہ دے اس میں. اچھا جلیل عباس جیلانی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو جے ڈی وینس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں, لیکن جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ یہ جو ایران کے 10 نکات ہمارے تک پہنچے ہیں اس میں لبنان شامل نہیں ہے, جبکہ لبنان کا ذکر تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی اناؤنسمنٹ میں کیا, اور ایرانی سائیڈ بھی کہہ رہی ہے جی لبنان پر ہماری بات ہوئی تھی. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ کسی کے پریشر میں آگے ہیں اور وہ یو ٹرن مار رہے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اپنا حامد بھی صاحب, میرے اپنے خیال کے مطابق ابھی تو مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے. جی تو اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس تو آپ کو جب تک مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں ہیں وہ آتی رہیں گی. جی کیونکہ جو ایک پوسچرنگ بھی ہوتی ہے دونوں کی طرف سے وہ بھی ہو رہی ہے. جہاں تک میں ڈاکٹر صاحبہ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو اسرائیل کا جو رول ہے وہ بہت ہی ایک سپوائلر کا رول ہے, اور وہ جس طریقے سے انہوں نے یہ جو حملے جاری رکھے ہیں لیبنان کے اوپر, اور ایران کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی اور ان کی
ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ لیبنان کے اوپر بھی اٹیکس بند ہو جائیں. لیکن آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ پوری یورپ کے بے شمار ممالک نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے. اسی طریقے سے کافی جو یہاں پہ خطے میں بھی بہت بے چینی پائی جاتی ہے. اور آج پرائم منسٹر کی میرے خیال میں تمام جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں خطے میں، یورپین یونین میں بھی، یورپ میں بھی، خلیجی ممالک میں بھی، لیبنان کے بھی جو لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت ہوئی ہے. اور میرے خیال میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہوگا کہ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار یہ ہوگا کہ یہ ہر قسم کی ہاسٹیلٹی اس کو بند کرنے کی ضرورت ہوگی. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو، اور امریکہ کے اندر اتنی میرے خیال میں چونکہ ڈپینڈنس اسرائیل کی بہت زیادہ ہے امریکہ کے اوپر، تو امریکہ ضرور اس پوزیشن میں ہوگا مذاکرات کی جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو وہ آنے والے دنوں میں کہ وہ اسرائیل کو ریسٹرین کر سکے. تاکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی امریکہ کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور اگر تو ہم جو ایک باوثوق ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ کسی طریقے سے مذاکرات شروع ہو جائیں. جلیل عباس صاحب، یہ جو باوثوق ذرائع ہیں نا، یہی سب سے زیادہ مسائل کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ باوثوق ذرائع سے کل خبر آئی تھی کہ جے ڈی وینس پاکستان نہیں آ رہے. سی این این نے یہ باوثوق ذرائع سے خبر دی تھی، اور اس کے بعد پھر کافی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آیا مذاکرات کے بارے میں. تو یہ جو باوثوق ذرائع ہیں، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس لیے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اخبار کی ایڈیٹر بھی رہی ہیں، تو یہ جو باوثوق ذرائع سے خبریں آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان خبروں سے مذاکرات پہ کوئی اثر بھی پڑ سکتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی. میرا خیال ہے جو زمینی حقائق ہیں اس سے اثر پڑتا ہے، اور زمینی حقائق کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا جی. اور وہ ہے اسرائیل کی جو ملٹری ایکشنز ہیں. اچھا. دیکھیں، اس قسم کی جو اسپیکولیٹو سٹوریز وغیرہ ہیں یہ تو پھر ایڈیٹوریل ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹر اس طرح کی سٹوریز چھاپے یا لے یا نہ لے. لیکن اس قسم کی اسپیکولیشن ایک جو بلڈ اپ ہوتا ہے نا اتنے اہم مذاکرات سے پہلے، اس میں ہوتی ہیں. اس کو کبھی کبھی ہم فوگ آف وار کہتے ہیں، تو کبھی فوگ آف مذاکرات آپ کہہ لیجئے. لیکن میری نظر میں اگر میں جے ڈی وینس پہ بھی ایک دو فکرے کہہ سکوں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چوز کرنا بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ وہ ایک سیاستدان ہے. پہلے انہوں نے، صدر ٹرمپ نے جن لوگوں کو مذاکرات میں ڈالا تھا وہ اسٹیو وٹکاف اور کشنر تھے. وہ سیاستدان نہیں ہیں دونوں، اور نہ ہی ان کے پاس وہ نالج ہے نیوکلیئر ایشوز پہ جو کہ ایک سینٹرل حصہ ہوگا نا مذاکرات کا. جی. تو پہلے تو ان دونوں کو ڈالا گیا تھا ٹاکس کے لیے، ہمارے ساتھ نہیں، حالانکہ وہ ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے. بٹ آئی تھنک وینس کی جو دو ایڈوانٹیجز ہیں، ون از اے پولیٹیشین. پولیٹیشینس نو گیو اینڈ ٹیک. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ریڈ لائن باٹم لائن کیا ہے اور کمپرومائز کیا ہو سکتا ہے، کامن گراؤنڈ کیسے ڈھونڈی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ وینس کی ریپوٹیشن یہ رہی ہے کہ وہ اس جنگ کا اتنا حامی نہیں تھا جو ٹرمپ نے مسلط کی ایران پہ. ٹھیک ہے. کم از کم یہ انڈیکیشنز امریکہ کے بہت سارے پبلیکیشنز میں یہ باتیں چھپیں. تو آئی تھنک دیٹ آلسو از این ایڈوانٹیج کہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ناٹ اے وار مونگر اینڈ ہی وڈ وانٹ ریئلی سیریسلی ٹو سی کہ دا ٹاکس سکسیڈ. تو اسی لیے جلیل عباس جیلانی صاحب اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ دونوں کا خیال ہے کہ جے ڈی وینس کا ان مذاکرات میں شامل ہونا بہت ہی ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے، بڑی حوصلہ افزا بات ہے. لیکن جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تازہ بیان داغا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیان نہیں داغا، انہوں نے ایک میزائل داغ دیا ہے. اس تازہ بیان کا ذکر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اسلام آباد امن مذاکرات جو ہیں وہ اب اس پر پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں، لیکن دوسری طرف جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ان کا جو مزاج ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اور مذاکرات کے بارے میں ان کی جو اپروچ ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے اب ایک جو تازہ ایک سٹیٹمنٹ اپنا پوسٹ کیا ہے ایکس پر، اس کا میں صرف آپ کو اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ جب تک طے شدہ معاہدے پہ مکمل تکمیل نہیں ہوتی، ایران کے گرد موجود تیار فوج، گولہ بارود اور دیگر اہم چیزیں اپنی جگہ پر تیار رہیں گی. اگر ایران عمل درآمد نہیں کرتا تو حملہ شروع ہوگا، ایسا تباہ کن حملہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس پر بہت پہلے اتفاق ہو گیا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھے گا، ابنائے ہرمز
کھولے گا اور محفوظ رکھے گا. ہماری فوج اگلی فتح کی منتظر ہے. انگریزی میں جو الفاظ ہیں وہ ذرا زیادہ سخت ہیں. تو جلیل عباس جیلانی صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں؟ میں دونوں طرف سے پوسچرنگ جاری رہے گی، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کی آمادگی سے پہلے بھی بے شمار قسم کی جو افواہیں گردش کرتی رہی ہیں، لیکن پھر اچانک ساری دنیا کو ایک سرپرائز ملا جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور 10 تاریخ کو جمعے والے دن یہاں پہ پاکستان میں ہوں گے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بعض اوقات یہ چیزیں کہی جاتی ہیں اپنی خاص کانسٹیٹوئنسی کے لیے، خاص ایک جو ان کے لوگ ہیں ان کے لیے. ایک چیز جو میں آپ کو میں جو پہلے بات ہو رہی تھی جے ڈی وینس صاحب کے بارے میں، جی جے ڈی وینس جو امریکن کانگریس ہے اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز وائس پریزیڈنٹ، تو اس لیے ان کا یہاں پہ آنا ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کی حامل ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ یہ مذاکرات آسان نہیں ہوں گے. سپوائلرز کی بات آپ نے لیبنان کی، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار اور چیزیں ہیں جو کہ مذاکرات کی راہ میں یہ ہرڈلز کریٹ کرتی رہیں گی. مثلاً یہ ہے کہ ایک بہت ہی جو ایک زبردست قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان، وہ ہے. پھر جو سی ہے پوزیشنز جو دونوں کی ہیں، نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ہو، میسائل پروگرام کے بارے میں ہو، اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں ہو، تو یہ تمام چیزیں، اور سینکشنز کی ریلیف کے بارے میں ہو یا ریموول آف سینکشنز کے بارے میں ہو، پرائمری اور سیکنڈری دونوں سینکشنز، تو وہ یہ سارے مشکل معاملات ہیں. اور اس کے اوپر بیسیکلی تو یہ ہوگا کہ دونوں سائڈز کو کوئی نہ کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات نمبر 1 دونوں کی ضرورت تھی. دوسرا، مذاکرات کی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی بھی دونوں ممالک کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر جو ایران ہے اس کی معاشی حالت پچھلے 40-45 برس سے کافی زیادہ دگرگوں ہے، اور ایران کی یہ خواہش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی معاشی حالت بہتر ہو، اور ایک آنریبل جو سا ہے ایک طریقے سے وہ اپنی معاشی حالت بہتر کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھی میری بھی باری آنی چاہیے. جی، آپ کی بھی باری آنی چاہیے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ سے بھی میں ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہاں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، یہ سٹیٹمنٹ کلاسک ٹرمپ ہے. ٹرمپ جو ہے وہ ہمیشہ انٹیمیڈیشن، بلنگ اور پریشر کے تحت کام کرتا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ جو بلڈ اپ ہے ٹو دا ٹاکس، تو وہ میکسیمم پریشر ڈالے گا تاکہ ایران جو ہے وہ اپنی پوزیشنز پہ نرمی دکھائے. لیکن اس کی یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ تو جنگ کے دوران تو فیل ہو چکی ہے نا. تھرو آؤٹ دس وار ٹرمپ کیا کرتا رہا؟ کبھی کہتا رہا کہ میں سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کر دوں گا، کبھی کہتا رہا میں ایران کا وجود ہی ختم کر دوں گا. تو وہ اسٹیٹمنٹ سے اس کو کیا ملا؟ کیا ایران نے سرنڈر کیا؟ کیا ایران نے اپنے ڈیمانڈس پہ کیپیچولیٹ کیا؟ کیا ایران کولیپس کر گیا؟ کیا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیوس میں چلی گئی؟ دی آنسر ٹو آل آف دا ابو کویسچنز از نو. سو یہ ایک فیلڈ اسٹریٹجی ہے، لیکن اٹ کین بی انڈرسٹوڈ بیکاز یہ اس کی ٹپکل اس کا اپروچ جو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس مذاکرات کے لیے بہت ضروری ہے کہ کم از کم اگلے 24 گھنٹے تو جو وار آف ورڈز ہے اس پہ تو سیز فائر ہو جائے. وار آف ورڈز تو امریکہ کی طرف سے تو سیز فائر ہونا چاہیے کہ دے شوڈ ایٹ لیسٹ کنٹریبیوٹ ٹو کریٹنگ دا رائٹ انوائرمنٹ. آلریڈی their اسٹریٹجک پارٹنر اسرائیل ویشیٹ کر رہا ہے ایٹماسفیئر کو، تو کم از کم ان کو تو ایٹماسفیئر کو امپروو کرنا چاہیے. دیکھیں، ان کے میرا خیال ہے آرمی چیف نہیں، ان کے ڈیفینس سیکرٹری نے بھی کہا ہے کہ ہمارا تو ہاتھ ابھی ٹریگر پہ ہے، ہم تو کسی وقت واپس جا سکتے ہیں لڑائی جھگڑے میں. تو اس سے تو دس از ناٹ دا رائٹ اپروچ ان مائی اوپینین. لیکن اٹس ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل بیکاز دس از ایبسلیوٹلی کلاسک ٹرمپ. جلیل عباس جیلانی صاحب، یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک اپیل کی جائے ایرانی قیادت کو اور امریکی قیادت کو کہ آپ سٹیٹمنٹ جاری کرنے اور وار آف ورڈز پہ بھی تھوڑا سیز فائر کریں؟ میرے خیال میں وہ پبلکلی تو یہ اپیل کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن مجھے
یقین ہے کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے پاکستان کی دونوں ممالک کے ساتھ ایک ریگولر بیسس کے اوپر، تو یہ بات ضرور کی گئی ہوگی پاکستان کی جانب سے بھی اور ایران کو اور امریکہ کو کہ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اس جو وار آف ورڈز ہے اس کے اوپر موریٹوریم کی جو سی ہے وہ ضرورت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہوا ہے پچھلے کئی برسوں سے، تو وہ کنٹینیو کرے گا، جو کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے بہت ہی ہارمفل ہوگا. ایک اور چیز بھی میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ چونکہ مذاکرات کی جو ہے کامیابی میرے خیال میں چونکہ خلیجی ممالک کے لیے بھی بہت سود مند ہے، امریکہ کے لیے بھی سود مند ہے، اور ایران کے لیے بھی، خطے کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے جو معاشی مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے بھی سود مند ہے. تو تمام کنٹریز کو مل کے ایک پریشر جو ایک ڈالنا پڑے گا دونوں پارٹیز کے اوپر کہ کسی طریقے سے وہ اس کو بات چیت کو آگے بڑھائیں اور اس میں کوئی ہرڈل جو سی ہے وہ کریٹ نہ کر سکیں. میں نے جو اپنا جو پریس رپورٹس میں جو خلیجی ممالک کو بھی ایک اتفاق کے رائے پیدا کرنا ہوگا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ خلیجی ممالک کے کچھ آپس میں اختلافات بھی ہیں اور مذاکرات کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی ان کی ریزرویشنز. اچھا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، کوئی درمیانی راستہ کیا نکل سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک طرف امریکہ کے 15 نکات ہیں، ایک طرف ایران کے 10 نکات ہیں، دونوں طرف سے آفیشلی کوئی ہمیں اپنے پوائنٹس کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، اسپیکولیٹو سٹوریز ہی چل رہی ہیں. لیکن باقر کالیباف صاحب جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اور شہباز شریف صاحب کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس میں ہمیں لبنان کا ذکر جو ہے وہ کامن نظر آ رہا ہے. اس کا لگتا یہ ہے کہ ایران اور پاکستان جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں. تو امریکہ تو کہہ رہا ہے جی لبنان اس میں ہے ہی نہیں ہے. تو اب اس میں درمیانی راستہ کیا نکل سکتا ہے کہ مذاکرات چلتے رہیں؟ دیکھیں، لبنان کا ایشو تو ضرور آئے گا ان ٹاکس میں، اب اس کو آنا پڑے گا، اس لیے کہ پاکستان اور ایران کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے اور امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے. مگر اس کے علاوہ جو اصل کور ایشوز ہیں میرا خیال ہے وہ ویری ویل نون ہیں. لیکن اس وقت جو 15 پوائنٹس امریکہ کے ہیں اور 10 پوائنٹس ایران کے جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کے میکسیملسٹ پوزیشنز. ہر مذاکرات سے پہلے جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے میکسیمم ڈیمانڈز ہی سامنے لاتی ہیں. تو ہمیں اندازہ تو ہے. دیکھیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نیوکلیئر ایشو پہ دونوں ممالک کے درمیان جب عمان میڈیٹ کر رہا تھا نیگوسیشنز میں، تو دے ور کلوز ٹو اے ڈیل. تو وہاں پر ایران نے کچھ نیوکلیئر کنسیشنز کیے، کچھ امریکہ کی طرف سے جو ان کا ڈیمانڈ تھا کہ جی بیلسٹک میسائلز بھی ہونے چاہیے اس ایگریمنٹ میں، اس پہ امریکہ نے بھی لچک دکھائی اس وقت. تو اب اگر آپ دیکھیں تو دونوں سائڈس کے میرا خیال ہے اگر ہمیں سمرائز کرنا ہے تو ایران کے تو میں سمجھتی ہوں کہ 3 کور ڈیمانڈز. ایک تو یہ کہ اب مستقبل میں کوئی فردر اٹیکس نہیں ہونے چاہیے بائی اسرائیل اور امریکہ آن ایران. نمبر 2، ایران شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو انرچ یورینیم، وہ ان کا رائٹ ہے انڈر دی NPT. اور تیسرا، دے وانٹ دا لفٹنگ آف سینکشنز. ٹھیک ہے جی، یہ کور ہے. اچھا، باقی اور چیزیں بھی ہیں، ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ بھی کوئی نہ کوئی معاہدہ ہونا پڑے گا. اور امریکہ کی طرف سے میرا خیال ہے کافی کنفیوژن ہے، اس لیے کہ انہوں نے نیوکلیئر ایشو جو کہ کور تھا ان کا، اس کے ساتھ انہوں نے اور چیزیں بھی ڈال دی ہیں کہ جی جو ایران کے ریجنل ایلائز ہیں جن کو ویسٹ پراکسیز کہتی ہے، ہم ایلائز کہتے ہیں، ان کو ایران جو حمایت دیتا ہے، سپورٹ دیتا ہے، اس کو بند کر دیں. ہاں، سو اس طرح کی بھی ایشوز ہیں، لیکن کور ایشوز آر ویری ویل نون. ٹھیک ہے، تو اس پہ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک کہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ دونوں سائڈز ایک دوسرے کی کنسرنس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس طرح کی لچک دکھائیں، بیکاز ریٹرننگ ٹو وار شوڈ ناٹ بی این آپشن فار ایدر کنٹری. بالکل ٹھیک ہے. جلیل باد جیلانی صاحب، کوئی مڈل وے نکل سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا پوائنٹس ہیں جن پہ کہ مڈل وے نکل سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ جو یورینیم کا ایشو ہے، اگر تو جنیوا میں جو مذاکرات جنوری میں ہوئے تھے، اور اگر آپ عمانی فارن منسٹر کے جو آرٹیکل کو دیکھیں تو اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ کافی سارے معاملات دونوں ممالک کے درمیان میں ایک اگریمنٹ ہو گیا ہوا تھا،
تو میرے خیال میں وہ ایشو جو سے ہے وہ شاید آسان ہو، اس لیے کہ وہ این پی ٹی کے جو اپنا جو تھی اپنا اس میں رہتے ہوئے، اور جو انریچمنٹ والا جو سے ہے اس کا ایران کا رائٹ ہے، اس میں تو پرابیبلی امریکہ تیار ہو جائے گا کہ وہ ایک جو منیمم لیول ہے 3% یا 4% تب تک وہ اس کو یورینیم انریچمنٹ تک لے جائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو سینکشن والا ایشو ہے اس کے اوپر نیگوسیشن جب ہوں تو ایران شاید تیار ہو جائے. یہ جو 60% انہوں نے ایک یورینیم انریچمنٹ جو اسٹاک پائلز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے تھے اسی جنیوا والی میٹنگ کے اندر، تو اس کو وقت تو ان کی طرف سے ولنگنیس تھی کہ وہ اس کو کسی تھرڈ کنٹری کو سرنڈر کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اکارڈنگ ٹو اگین جی ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ان کا جو 50 کلو گرام 50 نہیں 500 کلو گرام سوری انریچ یورینیم ہے، ہاں whatever 500 400 I mean کسی کو ایگزیکٹ تو نہیں پتا، اس طرح کی چیزیں تو پریسائز ہوتی نہیں ہیں، مگر in any case they will never allow that to be given to another country. They will accept curbs and they will say کہ جی وہ ویپن گریڈ ہم نہیں لے کے جائیں گے، ہم نہیں اس کو کنورٹ کریں گے ٹو ویپن گریڈ. اچھا میرا ایک سوال پاکستان کے بارے میں بھی ہے جلیل صاحب، اگر ایران پہ سے سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں، پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس کے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ خطے کے تمام ممالک کو بہت فائدہ ہوگا. ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو سی ٹریڈ وہ بڑھ جائے گی، جو ایک کافی عرصے سے رکا ہوا ہے ایران پاکستان پائپ لائن کا مسئلہ، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں پریزیڈنٹ زرداری نے اور ایرانین پریزیڈنٹ نے وہ مند کے مقام کے اس کو آپس میں دونوں پائپ لائنز کو جوڑ بھی دیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر اس میں سے گیس گزری تو پھر اس پہ پرابلم کھڑی ہو سکتی ہیں. تو کافی زیادہ اسی طریقے سے جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کی بھی ایکسٹینشن، اور پھر جس طریقے سے چائنا نے وہاں پہ کمٹ کیا ہوا ہے $400 بلین کی انویسٹمنٹ، تو وہ جب انویسٹمنٹ ہوگی تو اچھا آخر میں صاحب آپ سے بھی میں یہ پوچھوں گا، پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن پروجیکٹ ریوائیو ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، مگر اس میں اور بھی پیچیدگیاں ہیں جس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پرائسنگ اور فنڈنگ. سو میں سمجھتی ہوں کہ جو اوور آل سچویشن ہے جو ہو سکتی ہے کہ اگر خطے میں امن آ جائے، تو ایک جو چیز ہمیں سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ مڈل ایسٹ ول ناٹ بی دا سیم اگین. America's hegemony and dominance will go. Will go نہیں، already gone. Already gone. اور امریکہ کی جو credibility ہے in the eyes of the world, in the eyes of its allies، وہ تو میرا خیال ہے it's been hit for a 6. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے میرا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور جلیل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے اور ایک اس کا جو امیج ہے سپر پاور کا، وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اس کو بہت دھچکا پہنچا ہے. اس کو ٹرمپ صاحب نے اپنے بیانات کے میزائل داغ کے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اب ان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ٹھیک ہے، مذاکرات کے لیے ان کی ٹیم آ رہی ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن ان کی عزت کوئی نہیں ہے دنیا میں. اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کا اس کو بہت فائدہ ہوگا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے سابق صدر منیر اکرم صاحب سے، جو کہ نیو یارک میں موجود ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ اسلام آباد امن مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہوگا یا صرف پروگریس ہوگی. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم بات کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے سابق صدر جناب منیر اکرم صاحب سے. 2 دفعہ وہ یو این سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. منیر اکرم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں نیو یارک سے ٹائم دیا. سر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میں پیس ٹاکس ہونے والی ہیں، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بریک تھرو ہوگا یا صرف پروگریس ہوگی؟ جی میرے خیال میں بریک تھرو کا اگر مطلب ہے کہ ایک کمپریہنسو معاہدہ ہو جائے گا، میرے خیال میں وہ مشکل ہے. یہ اس وقت اگر ہم نے اس سیز فائر کو کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں
اور ایک فریم ورک بنا سکتے ہیں کہ جس کے تحت ایک کمپریہنسو اگریمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ کمپریہنسو معاہدہ کرنے میں میرے خیال میں مذاکرات کے لیے کافی ٹائم کی ضرورت ہوگی۔ اچھا منیر اکرم صاحب، آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جو ان پیس ٹاکس کی اناؤنسمنٹ کی تو اس میں لبنان شامل تھا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں باقر کالیباف، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ لبنان اس میں شامل ہے، لیکن اب امریکن آفیشل جو ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی لبنان اس کا حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یا ان کے پریشر میں آ گئے ہیں؟ یہ دیکھیے، اسرائیل کا ارادہ تو ہر وقت یہی تھا کہ یہ جنگ جاری رہے۔ انہوں نے جنگ شروع کروائی ہے، اور نیتن یاہو کے یہی برتاؤ ہر وقت رہا ہے کہ جی یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ اگر یہ جنگ رک جاتی ہو تو اس کے لیے اندرونی مشکلات آ جاتی ہیں، کورٹ کیسز ہیں، پھر اگر الیکشن ہو گئے اس میں وہ ہار جائے گا، تو وہ تو جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ معاہدہ ہوا ہے، اس میں کتنا کلیئرٹی کچھ نہیں تھی کہ یہ لیبنان کے بارے میں، تو ہماری تو سمجھ تھی کیونکہ یہ جنگ شروع امریکہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی، ایران پہ حملے ہوئے، پھر لیبنان پہ حملے ہونا شروع ہو گئے، تو ہماری سمجھ تو یہی تھی کہ یہ لیبنان یہ پورے جنگ کا ایک حصہ ہے۔ پر اسرائیل نے اب اس کی مخالفت کی ہے اور امریکہ نے اس کی حمایت کی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کس حد تک اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتا ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے۔ یہ جو بیروت کے اوپر لیبنان پہ جو اس کے حملے جاری ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا ان مذاکرات میں کہ امریکہ کتنا وزن ڈال سکتا ہے اسرائیل کے اوپر۔ آپ کے خیال میں ان مذاکرات میں پروگریس یا بریک تھرو جو ہے اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، سب سے بڑا خطرہ کیا ہے اس کے لیے؟ جی میرے خیال میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیل نے اپنی جنگ لیبنان میں جاری رکھی ہے، تو ایران نے اب یہ کہا ہے کہ وہ جب تک وہاں روکتے نہیں ہیں اسرائیل کو تو ہم نے ہورموز کا اسٹریٹ نہیں کھولنا ہے۔ اگر ہورموز کا اسٹریٹ نہیں کھولیں گے تو امریکہ پھر کہتا ہے کہ یہی تو شرط تھی جس کے اوپر ہم نے سیز فائر مانا ہے، تو یہ سیز فائر بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اس سیکوینس سے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہم نے نکالنی ہے کہ لیبنان کو کس طرح سے اس میں شامل کرنا ہے، اور ایران کو کس طرح سے منوانا ہے کہ جی ہورمز کا جو اسٹریٹ ہے اس کو کھول دے، اور جو آئل کی تجارت ہے وہ واپس جاری ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، سابق صدر کونسل ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ کوئی بریک تھرو ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن پروگریس ہوگی، مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس قسم کے جو مذاکرات ہیں وہ کافی عرصہ تک جاری رہتے ہیں، اور ان مذاکرات کے دوران بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی مذاکرات ٹوٹ جاتے ہیں پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان مذاکرات کو دو بڑے خطرات لاحق ہیں۔ ایک تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا خطرہ ہے انٹرنیشنل میڈیا کی اسپیکولیٹو سٹوریز اور فیک نیوز، اور اس سے ہم سب کو ان مذاکرات کو بچانا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔